अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी पाकिस्तान की तारीख की अजीब तरीन कहानी है और इसके साथ ही पाकिस्तान भर में एक बात पर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी कि अगर हमें पता चल जाए आदमखोर हमारे सामने है तो उस आदमखोर के लिए किस कानूनी दफ़ा या कानून के तहत मुकदमा चलाना चाहिए और किस कानून के तहत क्या सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था। ये कहानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब की है। सूबा पंजाब में दरिया खान नामी शहर वाक़या है। दरिया खान में दो भाई रहते थे। एक का नाम फरमान अली जबकि दूसरे का नाम आरिफ अली था। इन दोनों की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी थे। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। फरमान अली पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। इसने साइंस के मज़ामीन के साथ अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास किया, लेकिन मैट्रिक के बाद अचानक पढ़ाई छोड़ दी और दूसरे भाई आरिफ अली ने भी पढ़ाई छोड़ दी। फिर उनकी शादी हो गई और शादी के बाद बच्चे। लेकिन इसी दौरान 2010 के आसपास दोनों भाइयों की बीवियों ने उनको छोड़ दिया और अपने बच्चों को साथ लेकर चली गई। उनकी बीवियों ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया करते थे, कोई काम भी नहीं करते और कई कई दिन के लिए गायब हो जाते थे। इसी वजह से दोनों भाइयों की बीवियां उन्हें छोड़कर चली गईं। ये अप्रैल 2011 की बात है जब अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह खबर पूरे पाकिस्तान भर में फैल गई। होता यह है कि जिस इलाके में ये दोनों भाई रहते थे वहाँ 24 साल की एक लड़की की लाश दफनाई जाती है जिसका नाम सारा परवीन था, जिसकी मौत कैंसर से हुई थी। इस लड़की को दफनाने के बाद रिश्तेदार और दफनाने वाले कब्रिस्तान से चले गए। अगले दिन सारा परवीन के भाई इजाज हुसैन अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन जब इजाज हुसैन कब्र के पास पहुंचे तो वो अपनी बहन की कब्र देखकर चौंक उठे। उनकी बहन की कब्र पर बाकायदा खोदने के निशान मिले और ऐसा लगता था कि किसी ने इसकी कब्र की खुदाई की है। और जब उन्होंने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो कब्र से लाश गायब थी और ये बहुत ही अजीब चीज़ थी। इजाज हुसैन परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। पुलिस को भी ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है और कब्र की जांच और तफ्तीश करती है और पुलिस देखती है कि वाकई अंदर लाश मौजूद नहीं है और किसी ने कब्र खोदकर लाश निकाल ली है। अब लाश कब्र से गायब होने की खबर काफ़ी तेज़ी से फैलती है। इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हो चुका था। नौजवान लड़कियों की लाशों को कब्र से निकालकर उनके साथ रेप करता था। उस केस में भी 24 साल की लड़की थी, इसलिए वही कहानी लोगों के ज़हन में घूमने लगी। अगर उस वाक़ये के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उस वाक़ये की तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। लड़की की लाश गायब देखकर लोगों का पुलिस पर गुस्सा बढ़ने लगा। पुलिस पर भी काफ़ी दबाव था, इसलिए पुलिस ने इस केस की फौरन तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश करते हुए पुलिस दरिया खान के इलाके के एक घर में पहुंची। ये घर फरमान अली और आरिफ अली का था, जहां उनके वालिदैन भी मौजूद थे। उनकी बीवियां उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और उनकी एक बहन थी जिसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। जब पुलिस उस घर में पहुंची तो उन्हें घर में सिर्फ फरमान अली मिलता है। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है, लेकिन इस घर से पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इस घर के अंदर एक दूसरा कमरा भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने जब फरमान अली से इस कमरे के बारे में पूछा तो बताया कि यह आरिफ अली का कमरा है। आरिफ अली कहीं गया हुआ है। पुलिस इस कमरे की चाबी लेती है और दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक बर्तन रखा हुआ था जो कि देचकी की तरह का था और इसमें कोई सालन मौजूद था। पुलिस ने इस देचकी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने देखा कि इस देचकी के करीब एक लकड़ी का पत्थर और एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। एक बड़ा चाकू भी मौजूद था और उन सारी चीज़ों पर गोश्त के निशान मौजूद थे जिसे काटा गया था। ये सब चीज़ें देखकर पुलिस चौंक जाती है, लेकिन पुलिस के वहमो गुमा में भी ना था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और अगले ही लम्हे वो क्या देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस देख ही रही थी कि इंस्पेक्टर फखर भट्टी की नज़र उन चीज़ों के साथ साथ ज़मीन पर मौजूद चूंटियों पर पड़ी और चूंटियाँ एक लकीर बनाकर सीधी जा रही थी। तो उन्हीं चूंटियों की लकीर का पीछा करते हुए पुलिस जब आगे बढ़ी तो पुलिस ने देखा कि आगे एक चारपाई मौजूद है
اور چارپائی کے نیچے وہ چیونٹیاں جا رہی ہیں۔ پولیس نے چارپائی ہٹائی تو چارپائی کے نیچے ایک بوری موجود تھی۔ پولیس نے جب بوری کھولی تو اس کے اندر سارہ پروین کی لاش تھی، جسے 2 دن پہلے قبر میں دفنایا گیا تھا۔ پولیس جب لاش بوری سے باہر نکالتی ہے تو پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ لاش کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا تھا اور اس برتن میں اسی کا گوشت موجود تھا جو ان دونوں بھائیوں نے پکایا اور کھایا تھا، کیونکہ اس کمرے میں موجود ہر چیز پر اسی گوشت کے نشان موجود تھے۔ عارف کو جب پکڑا گیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ بڑے بھائی فرمان علی نے بنایا ہے اور یہ لاش ہم قبر سے نکال کر لائے تھے۔ اس کے بعد پولیس اس برتن کو جانچ کے لیے فورینسک لیب بھیج دیتی ہے اور یہ لیب ملتان میں تھی۔ جانچ میں بھی یہی پتہ چلا کہ اس برتن میں انسانی گوشت ہی تھا۔ اب جب یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس علاقے کے تمام لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی 2 آدم خور موجود ہیں جو قبرستان سے لاشیں نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس جب فرمان علی کو بھی پکڑ لیتی ہے اور دونوں سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اب تک الگ الگ قبرستانوں سے 100 لاشیں نکال چکے ہیں۔ وہ لاش کو قبر سے نکال لاتے تھے اور اسے باقاعدہ پکا کر کھاتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں سے جب پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں جادو ٹونے والا ایک شخص ملا تھا اور اس نے انہیں بتایا تھا کہ اگر تم انسانی گوشت کھاؤ گے تو تمہیں بہت سارے فائدے ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان میں زندہ لوگوں کو مارنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ان دونوں نے پلان بنایا کہ انسانی گوشت ہی کھانا ہے تو مردہ انسانوں کو قبرستان سے نکال کر ان کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ قبرستان پر نظر رکھتے تھے اور قبرستان میں جو لاش تازہ تازہ دفنائی جاتی تھی یہ دونوں اس لاش کو نکالتے اور پھر گھر لا کر پکا کر کھاتے۔ یہ بات سامنے آ گئی تو پولیس نے ان دونوں کی بیویوں کو بھی ڈھونڈا اور ان سے پوچھ تاچھ کی کہ تم نے اپنے شوہروں کو کیوں چھوڑا۔ تب انہوں نے بتایا کہ یہ کئی کئی دن تک غائب رہتے تھے، مارتے پیٹتے اور ان کی عادتیں خراب تھی، لیکن یہ انسانی گوشت کو پکا کر کھاتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد پولیس ان کو عدالت میں لے جاتی ہے۔ لوگوں کو ان دونوں بھائیوں پر کافی غصہ تھا اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ ان کو مارنا چاہتے تھے۔ پولیس نے ان کو بھاری پروٹیکشن دی۔ ان پر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے۔ اب عدالت میں ایک عجیب سی چیز سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پینل کورٹ میں کسی بھی آدم خور کے لیے کوئی بھی سیکشن موجود نہیں۔ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا، تو اسی لیے ان پر مردے کی بے حرمتی کا کیس بنا دیا گیا اور ان دونوں بھائیوں کو 2 سال کی سزا ہوئی۔ یہ دونوں بھائی 2 سال جیل میں رہے اور 2013 میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ جیل سے باہر آئے اور اپنے علاقے میں آئے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے تو لوگوں کا غصہ زیادہ بھڑک گیا اور پھر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ آخر پولیس کو دوبارہ ان کی حفاظت کرنی پڑی۔ اس کے بعد ان بھائیوں کو یہ لگا کہ لوگ انہیں مار دیں گے تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور گمنام زندگی بسر کرنے لگے۔ دونوں بھائی کسی اور جگہ چلے گئے۔ 1 سال تک دونوں بھائیوں کا کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ پولیس نے ان دونوں سے کہا تھا کہ تم اپنی پہچان چھپا کر رکھو ورنہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ اسی طرح سال 2014 شروع ہو جاتا ہے۔ 2014 میں یہ دونوں بھائی ایک نئی جگہ پر رہ رہے تھے جو کہ ایک گاؤں تھا۔ تو اپریل 2014 میں ایک دن اچانک پڑوسیوں کو ایک گھر سے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ پڑوسی پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کون ہیں۔ پولیس ان کی شکایت سن کر آتی ہے۔ پولیس اس محلے کے بزرگ کو لے کر اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو پہلے کمرے میں کچھ نہیں ملتا اور اس کمرے میں ان کو عارف علی ملتا ہے۔ پولیس عارف علی کو جانتی تھی، اس لیے پولیس اس کمرے کی مکمل تلاشی لیتی ہے، لیکن اس کمرے میں انہیں کچھ نہیں ملا۔ دوسرے کمرے میں اس بار بھی تالا لگا ہوا تھا۔ پھر پولیس چابی لیتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو اس کمرے میں ایک بچے کا سر پڑا ہوا ملتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کی اس سر پر نظر پڑتی ہے تو کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے۔ پولیس کو 2011 کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ پھر عارف علی سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ فرمان علی کہاں ہے۔ فرمان علی بھی بعد میں پکڑا جاتا ہے۔ دونوں بھائی ایک بار پھر خبروں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ لگایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نے اپنا پرانا پاگل پن نہیں چھوڑا تھا۔ دونوں بھائی جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر سے آدم خور بن گئے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا یہ قبرستان پہنچتے، کسی مردے کو نکالتے اور کھا جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 لاشیں انہوں نے کھائی۔
ایک بار آدمخور ظاہر ہونے کے بعد یہ لوگ جیل گئے، 2 سال جیل میں رہے، اور جیل میں رہنے کے بعد جب رہا ہوئے تو انہوں نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ یاد ہے کہ جب جیل میں تھے تو انہیں میاں والی جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن زیادہ عرصہ کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا، اور انہیں اس لیے ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا کہ شاید ان کی ذہنی حالت خراب ہو۔ جب 2 سال بعد ان کو رہا کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ آدمخوری شروع کی تو یہ ایک قبرستان سے ہی لاشیں نہیں نکالتے تھے، جبکہ الگ الگ قبرستانوں سے لاشیں نکالتے تھے تاکہ ان پر شک نہ ہو، اور یہ جس قبر سے لاش نکالتے ان کی کوشش ہوتی کہ اس قبر کو دوبارہ سے اسی طرح ٹھیک کر دیا جائے جیسے وہ پہلے تھی، تاکہ اوپر سے پتہ ہی نہ چلے کہ قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ جس قبر پر وہ دعا یا فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جن کے لیے وہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اندر ہیں بھی یا نہیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا اور یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اس بچے کا جب سر ملا اور پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ پڑوس میں ہی ایک محلہ ہے جہاں ایک بچے کی کچھ دن پہلے وفات ہوئی تھی، اور وہاں جو قبرستان تھا اس میں دفنا دیا گیا تھا۔ ان دونوں کو بھی اس بچے کی موت کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ یہ لوگ وہاں گئے اور اس کی لاش کو باہر نکال لیا اور اس کے کچھ حصوں کو پکا کر کھا لیا۔ جب پولیس نے ان سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا جب بھی یہ دونوں بھائی گوشت پکاتے تھے تو اس کا سوپ بناتے تھے، اور سوپ بنا کر اسے روٹی اور چاول کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے بعد پولیس ان کو پھر سے گرفتار کرتی ہے اور یہ خبر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اب پہلی بات پاکستان کی پولیس اور عدالت یہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، کوئی ایسا قانون ہو جس میں ایسے وحشی اور درندہ صرف لوگوں کو معاشرے میں آزادی کے ساتھ گھومنے نہ دیا جائے اور ان کی آزادی کو روکا جائے۔ لیکن پاکستان میں آدم خوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان پر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں مقدمہ چلے گا اور ان کی سزا جو بھی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ دوسری بار جب یہ گرفتار ہوئے تو ان پر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں مقدمہ چلا اور آخر میں عدالت نے ان دونوں بھائیوں کو 12 سال کی سزا سنائی۔ اس سے پہلے یہ 2 سال کی سزا کے بعد 2013 میں رہا ہوئے تھے۔ 2014 میں یہ پھر پکڑے گئے۔ 2015 میں عدالت نے انہیں پھر سے سزا سنائی جو کہ 2027 میں ختم ہو جائے گی۔ اس سزا میں بھی 4 سال گزر چکے ہیں اور 8 سال بعد یہ دونوں بھائی پھر سے آزاد ہو جائیں گے، اور ان کو قبروں سے لاشیں چرا کر کھانے کی لت لگ چکی ہے، اور معلوم نہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، کیونکہ لوگوں میں ان دونوں بھائیوں کے لیے کافی غصہ ہے، اور جب یہ پہلے رہا ہوئے تھے تب بھی ان کے لیے لوگوں میں غصہ تھا۔ اور جس انسپیکٹر نے یہ سارا منظر لائیو دیکھا تھا، بہت سے لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا۔ اس انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا منظر یا ایسا کرائم نہیں دیکھا جسے دیکھ کر روح کانپ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کئی سال گزر چکے ہیں، ان کی کئی جگہوں پر پوسٹنگ ہوئی ہے، لیکن وہ کمرہ کھولنے کے بعد چونٹیوں کی لائن، اور وہ لائن جہاں ختم ہوئی اس چارپائی کے نیچے موجود بوری جہاں تک وہ پہنچے، اور اس بوری کو کھول کر لاش نکالنا، اور برتن میں موجود سوپ جیسا سالن، یہ وہ تمام چیزیں اور میرے دماغ میں وہ تمام تصویریں ہیں جن کے بارے میں جب بھی یاد آتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں، اور آج تک میں ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پایا۔ یہ انسپیکٹر فخر بھٹی کا بیان ہے، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں مجھے یہ سب آپ کو بتانے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ تو اب یہ دونوں بھائی میاں والی کی جیل میں اپنی سزا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی 8 سال کا وقت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سزا ختم ہونے کے بعد یہ دونوں بھائی رہا ہو جائیں گے یا پولیس اور عدالت انہیں روکنے کے لیے اور بھی کچھ کرے گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔